शौक़ दुनिया ने देखा, पर शैतान ने अपना ज़ोर पूरा लगाया, शैतान ने अपना सारा ज़ोर लगाया है, लेकिन वो अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार साबिर बंदे थे। और मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये शैतान जो है ना, किसी दौर में भी ये पीछे नहीं हटता और ये अपना ज़ोर लगाता रहता है। अब तो वैसे ही अपना उसके चेले भी बड़े तैयार हो गए हैं, अपनी कोशिश भी वो ज़्यादा करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अबू हुरैरा से कि अबू हुरैरा, ये गल्ला आया है, कोई जौ वगैरह थे, कोई गंदम वगैरह थी, इसकी निगहबानी करनी है, रात को चौकीदारी करनी है। अबू हुरैरा, ये गल्ला आया है, इसकी निगहबानी करनी है। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुज़ूर ने फरमाया था, मैं शाह की नमाज़ पढ़ी और मैं जाके गले के पास बैठ गया। आधी रात के बाद का वक़्त हुआ ना, तो एक अजनबी आया, उसने बोरी के अंदर वो गल्ला डालना शुरू कर दिया। वो जौ वगैरह, वो गंदम वगैरह जो गल्ला था ना, वो बोरी के अंदर डालना शुरू किया। कहते हैं मैंने उसको जल्दी से पकड़ लिया। उसने आगे से कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, हाजतन शदीदतन, बड़ी सख्त मजबूरी में चोरी करने के लिए आया हूँ। कसीरुल अयाल कहते हैं बच्चे बहुते ने, मफलूकुल हाल आमदन थोड़ी है, बच्चे बहुते ते आमदन घट, गरीब मस्कीन हूँ, हाजतन शदीदतन, बड़ी सख्त हाजत है, मैं इस वजह से आया था, यार मुझे छोड़ दे मजबूरी में चोरी। अब मुझे बताओ, आजकल के चोर जब तरला करते हैं तो कैसा करते हैं? शैतान सब चोरों का सरदार है, उसने तरला फिर कैसा किया होगा? क्यों भाई, उसने फिर कैसा तरला किया? हज़रत अबू हुरैरा ने फ़ौरन छोड़ दिया, कहा फिर आइंदा नहीं करता जी। अब फजर की नमाज़ पढ़ी। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि हुज़ूर ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा, फरमाया अबू हुरैरा, वो रात के चोर का क्या बना? वो रात के चोर का क्या बना? कहते हैं मैंने बताया नहीं, ये बुखारी शरीफ के अंदर है कि जो इल्म गैब, इसरार और पोशीदगियाँ हजूर को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, कायनात में किसी को अता नहीं की। वो कहते हैं चलो वेखण दे विच साडे वर्गा, पर असी कदों उस मुल दे। तुसीं कहंदे हो ना तो गल असी भी मुका छड्डे, चलो वेखण दे विच साडे वर्गा, पर असी कदों उस मुल दे। पत्थर लाल दे भाव नहीं विकदे, फुल कंडे नाल नहीं तुलदे, जेड़े सरार हजूर ते खुले नहीं किसे होर ते खुलदे, आज़म ओ अरशां ते फिरदा ते असी गलियां च रुलदे। जेड़े असरार हजूर ते खुले नहीं किसे होर ते खुलदे, आज़म ओ अरशां ते फिरदा ते असी गलियां च रुलदे। तो कहा कि मैंने कहा हजूर, उसने कहा था मैं कसीरुल अयाल हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, सख्त मजबूरी थी इसलिए चोरी की। फरमाया अबू हुरैरा बड़ा झूठा है, आज फिर आएगा। अबू हुरैरा वो बड़ा झूठा है, वो फिर आएगा। कहा अच्छा। वो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं शाह की नमाज़ पढ़ी, पहले दिन तो मुझे पता नहीं था को आएगा, लेकिन आज मुझे पता था कि लाजमी आएगा। तेरे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कहा जो दिन को शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिन को शब है तो रात हो के रही। कहते मैं बैठा था, आधी रात का वक़्त हुआ तो वही आया और फिर उसने गल्ला बनना शुरू कर दी। मैंने पकड़ लिया, फिर वही बहाने, कसीरुल अयाल हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, सख्त हाजत थी, इस वजह से ये मैंने चोरी की है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाता है तूने कल भी कहा था, नहीं जी मुझे गलती होगी, आइंदा नहीं आऊँगा। वो चला गया। अब फजर की नमाज़ पढ़ी, हजूर ने फिर मुस्कुरा के फरमाया अबू हुरैरा वो चोर का क्या बना भाई? कहा हजूर उसने फिर वही मजबूरियाँ, कहा था मैं कसीरुल अयाल हूँ, मफलूकुल हाल, गरीब मस्कीन। फरमाया अबू हुरैरा बड़ा झूठा फिर आएगा, बड़ा वो झूठा है वो फिर आएगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं तीसरी रात भी बैठा था, वो आया और गल्ला उसने बनना शुरू कर दिया, मैंने उसको पकड़ लिया, उसने वही बहाने, मैं जी कसीरुल अयाल, मफलूकुल हाल, गरीब मस्कीन। फरमाया आज नहीं तुझे छोड़ूंगा, आज तो हजूर की बारगाह में तुझे पेश ज़रूर करूँगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अबू हुरैरा अगर मुझे छोड़ देना तो एक अमल बताऊँगा जो तुझे फ़ायदा देगा, जो तुझे फ़ायदा देगा एक अमल बताऊँ। कहा क्या? कहा रात को ना आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाया करो, अल्लाह ताला तेरे माल की हिफाजत फरमाएगा, चोरी नहीं होगी। कहा अच्छा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं फिर मैंने उसको छोड़ दिया। सुबह हुई, फजर की नमाज़ पढ़ी, हजूर ने फरमाया अबू हुरैरा वो चोर का क्या बना? कहा हजूर उसने बड़े बहाने बनाए थे, मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा था एक अमल और वजीफ़ा बताता हूँ, पढ़ लोगे तो रात को चोरी से महफूज रहोगे। कहा क्या? कहा उसने कहा था आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। हजूर मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा बंदा बड़ा झूठा सी पर गल सच्ची कर गई, बंदा बहुत झूठा था,
وَهُوَ کذاب بہت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اور ابو ہریرہ جانتے ہو 3 دن کے سے جو مال اور غلہ اٹھانے کے لیے آ رہا تھا وہ کون تھا؟ کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا جو بے برکتی ڈالنے کے لیے آ رہا تھا، وہ شیطان تھا جو بے برکتی ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن ابو ہریرہ وہ بندہ جھوٹا تھا لیکن بات وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوئیں تو گھر میں چوری ہونے سے محفوظ رہیں گے، کہیں جا رہے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں تو وہاں پر بھی چوری سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہاں پہ غور کرنا ہے، اگر ایک آیت پڑھ لو اس کی اتنی برکتیں ہیں، پوری سورت کی برکتیں کون بتائے گا؟ اگر پوری سورت کی برکتیں کوئی بتا نہیں سکتا تو پورے قرآن کی برکتیں کتنی ہوں گی؟ جب پورے قرآن کی برکتوں کو کوئی نہیں جانتا تو صاحب قرآن کے مقام کو کون جانے گا؟ جب قرآن کی برکتیں مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو صاحب قرآن کے مقام، مرتبہ، شان، عظمت، رفعت اور بلندی کو کون جان سکتا ہے؟ اس لیے تو وہ شاعر کہتا ہے نا بھائیو، لکھ دنیا تے سونے ہونے میرے آقا دے نال نہیں رلدے، لکھ دنیا تے سونے ہونے میرے آقا دے نال نہیں رلدے، کن فیکون تے کل دی گل محبوب دے پیار ازل دے، یوسف نبی مصر وکانا جتھا زور عشق دے چل دے، سب صدقہ محبوب میرے دا کوہ طور تے دیوے بال دے۔ تو کہا کہ وہ بندہ جھوٹا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، بولو آیت الکرسی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، یہ برکت والی آیت ہے، پڑھنی چاہیے۔ بہرحال شیطان ظاہراً کبھی کبھار نیکی کرتا ہے، کبھی کبھار نیکی کرتا ہے لیکن اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ شیطان کبھی کبھار ظاہراً نیکی بھی کر جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جی؟ چلو منو ایک گل دسو، ایک بندہ کسی دی مندا ہوئے، انہوں بندہ آکھے اتوں مکان ویچ، اتنے کی پیا ہی ہوں اتنے دا ماحول نہیں، اتنے جا کے لے، تے وچوں بدنیتی اے ہوئے کہ اے تو ویچے اینے دا اینوں لبنا نہیں، بے مکانہ ہو جائے۔ کیوں بھئی انج دے بھی کئی نیکی کرن والے ہوندے نے نا، کئی وہ منڈے نوں اے جڑے جاندے نے نا باہر اسی طرح ہی تے انہاں دے نال گھل اننے جو جاندے نے تے وچوں نیت اے ہوئے بھی یہ گلوں ہی لتھے کتے کام، اس میں بھی کوئی فائدہ۔ شیطان ظاہراً، وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان جا رہا تھا، ایک بندہ نا وہ شیطان نے دیکھا کہ ایک بندہ دیوار کے سائے میں سویا ہوا تھا۔ اب اس نے جناب انسانی صورت میں گیا اور اس نے جناب جلدی کے ساتھ اس کو اٹھایا، کہنے لگا اٹھ اٹھ یہاں سے۔ وہ اٹھ کے نہ بھاگا، کہا کیا ہوا؟ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ دیوار گر گئی۔ دیوار جب گری تو اس نے کہا تیرا شکریہ، بڑی مہربانی۔ اس نے کہا کیا مہربانی؟ تو دیوار کے نیچے آ کے فوت ہو جاتا تو شہید تھا، میں نے تو تجھے درجے سے بچایا ہے، میں نے تو بدلہ لیا۔ تو بعض اوقات یہ نیکی ظاہراً کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن فجر کی جماعت ان کی رہ گئی، ایک دن فجر کی جماعت حضرت امیر معاویہ کی رہ گئی۔ اگلے ہفتے پھر وہ سلسلہ ہوا، لیکن جس دن ان کی وہ فجر کی جماعت رہی نا، اٹھ کے بڑا روئے۔ اگلے ہفتے پھر وہ تاخیر ہو رہی تھی کہ دروازے پہ دستک، اپنے گھر میں سوئے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، امیر معاویہ اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ حضرت امیر معاویہ اٹھے اور دیکھا کہ ادھر تو کوئی نہیں ہے، دروازے کے دائیں بائیں دیکھا، کہا کون ہے جس نے مہربانی کی ہے مجھے فجر کی جماعت کے لیے اٹھایا ہے؟ تو اس نے بڑے غصے کے ساتھ کہا مجھے شیطان لعین کہتے ہیں، مجھے شیطان لعین کہتے ہیں۔ کہا تیرا کام لوگوں کو سنانا ہے، فجر کے لیے اٹھانا تو نیکوں کا کام ہے۔ فجر کے لیے اٹھانا کن کا کام ہے جی؟ فجر کے وقت حضور بھی کو رستے میں سویا ہوتا تھا، اس کو اٹھاتے تھے۔ فجر میں اٹھانا یہ نیکوں کا طریقہ، تو شیطان ہے، تیرا کام تو لوگوں کو سنانا تھا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، غصے میں آ گیا، کہنے لگا پچھلے ہفتے آپ کی جماعت رہ گئی تھی، اٹھ کے آپ روئے تھے، رب تعالیٰ نے 70 جماعتوں کا ثواب دے دیا تھا۔ اٹھ کے آپ روئے تھے، رب تعالیٰ نے آپ کو 70 جماعتوں کا ثواب دے دیا تھا۔ میں نے کہا ابھی جو 70 جماعتوں کا اٹھ کے پھر روئیں گے، 70 جماعتوں کا ثواب ہوگا، تو چلو اٹھو اور ایک جماعت کا ثواب لو، اٹھو اور ایک۔ وہ رونے کی وجہ سے، بولو کس کی وجہ سے؟ رونے کی وجہ سے 70 جماعتوں کا ثواب۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، عاشق دا کم رونا تونا بن روون نہیں منظوری، عاشق دا کم رونا تونا بن روون نہیں منظوری، دل روے پاویں اکھیاں رون وچ عشق دے رون ضروری۔ کوئی روندے نے دید دی خاطر،
کوئی روندے وچ حضوری آزم اس عشق چ رونا پیندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری آزم اس عشق چ رونا پیندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری پچھلے ہفتے آپ کی جماعت رہ گئی تھی روئے تھے رب تعالیٰ نے 70 جماعت کا ثواب دیا تھا آج بھی آپ کی تاخیر ہو رہی تھی میں نے سوچا اگر رہ گئی جماعت روئیں گے پھر 70 جماعت کا جو ثواب تو چلو اٹھ کے ایک جماعت کا ثواب اٹھ کے ایک جماعت کے ہمارے لوگ یہاں پر اپنا دیکھو ساڈے لوگ نہیں آندے انہوں نے بھائی فجر ٹائم آਉਂਦਾ کیوں نہیں وہ کہندا ہے بڑی کوشش کرنے پر اٹھیا نہیں جانا بڑی کوشش کرنے پر اٹھیا کدے کسی نے آکھیا بھی میں جان کے نہیں اٹھدا آنے بڑی کوشش کرنے قاری صاحب حاجی صاحب فلانے صاحب جی بڑی کوشش کرنے فجر ٹائم جاگ آؤندی نہیں کدی انہوں نے پوچھو کدی بھائی تہاڈی جماعت رہ گئی ہوئے تو کدی اکھاں وچ اتھرو آ گئے ہون کیوں بھائی یار کی ہویا میری اکھاں وچ میں مطلب میری جماعت کیوں رہ گئی ہے چلو یار یہ تو نیکاں دا کام ہے نہ اٹھ کے رونا اسی جناب ظاہری طور دے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے کیوں بھائی فجر ٹائم اٹھنا کسی نال والے بندہ گھر دے کسی نے آچنا مینوں بھی بٹھا چھڑیو اور بھائی الارم ہی لا چھڑدا بندہ وہ اس واسطے چھیتی سو جائے فجر ٹائم جاگ نہیں آتی یا دن وقت تھوڑی دیر آرام کر لے یا کچھ کام ہی بندہ گھٹا لوے کہ یار فجر ٹائم اٹھنا وے یہ ساریاں گلاں موجود نے نہ اسی کسی دی ڈیوٹی لائیے نہ اسی الارم لائیے نہ اسی چھیتی سوئیے نہ دنے سوچ آئے بھی فجر ٹائم اٹھنا ہے تو پھر کوشش کیڑی کر دیو بھائی وہ تو سانوں دس چھڑو کیوں بھائی کون سی کوشش بندہ کرتا ہے نا کیوں بھائی کوشش تو نام ہے نا کوئی واقعتاً جو واقعتاً کوشش کرے اور کوشش کے باوجود اگر نہیں پھر تو مجبوری ہے تو جو کوشش ہی نہ کرے تو بہرحال یہ ہے کہ ظاہراً بعض اوقات شیطان نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیکی میں بھی دھوکہ ہوتا ہے آگے سنیے یہ واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل بیابان ایک دن عبادت فرما رہے تھے کہ بڑی سخت پیاس محسوس ہوئی پیاس سخت تھی اب بادل نے اچانک سایہ کر لیا بادل نے کیا کر لیا جی سایہ کر لیا نا اوپر سایہ کر لیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی آپ نے ہاتھوں پر حضور غوث پاک نے ہاتھوں پر پانی لیا اور اس کو نوش فرمایا ابھی پانی نوش فرمانا تھا کہ بادل سے آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں جو تجھ پر حرام چیزیں تھیں وہ ساری حلال کر دی گئی میں تیرا رب ہوں جو چیزیں حرام تھی ساری کی ساری حلال کر دی گئی ہیں تو آپ نے فوری طور پہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے فوری طور پہ یہ پڑھا اور بعد میں کبھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ شیطان ہے تو کہا رب تعالیٰ حرام چیزیں نبیوں پہ حلال نہیں فرماتا ہم پہ کیوں کرے گا حرام چیزیں پلید ہیں وہ اپنے پیاروں پہ حلال منو ایک گل دسو تسی ایک مثال دینا اللہ تعالیٰ معافی دے مثال صرف سمجھان واسطے ہوندی ہے تسی کسے بندے نو دوسرے بندے نو بگانے بندے نو پیشاب پیانا پسند کر دیو بولو بھائی پیشاب پیانا کیوں پسند بندہ کرے حرام ہے نا اپنا ناپسندیدہ چیز پلید ہے تے تسی جنوں سب نالوں زیادہ پیار کر دیو انہوں پیار دیو گے کیوں بھائی بولو تو صحیح وہ جیڑی چیز فرمایا کہ جو چیزیں وہ پلید ہیں حرام ہم پہ کی ہیں وہ عام لوگوں کو رب تعالیٰ پسند نہیں کرتا تم استعمال کرو تو نبیوں ولیوں کو کیسے پسند کرے گا کہ تم کرو فرماتے ہیں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہی پڑھا تو بادل میں سے شیطان نمودار ہوا اس نے کہا عبد القادر میں تیرا رب نہیں شیطان ہوں تیرے مقام پر پہنچے ہوئے 70 ولیوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے جی سمجھے ہو تیرے مقام پہ پہنچے ہوئے 70 ولیوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں لیکن تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے آپ نے فرمایا مردود پھر مجھے گمراہ کرتا ہے مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ رب کے فضل نے بچایا ہے مجھ کو میرے علم نے بولو سارے مجھ کو میرے علم نے نہیں بچایا پر رب کے فضل نے بچایا اب یہاں پہ غور کریں نا حضور غوث پاک کا علم کتنا تھا کہ 70 ہزار اس دور میں لوگ آپ کے خطاب درس قرآن درس حدیث درس فقہ درس فضائل و مسائل میں آپ کے بعد میں 70 ہزار لوگ شامل ہوتے تھے اور آپ کی کرامت تھی جیسے سامنے والے آواز سنتے تھے نا ایسے ہی آخری لوگ اور 400 عالم تقریر لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے علماء بیٹھے ہوتے تھے اور ایک آیت کی 40 تفسیریں حضور کو سپا کر دیتے ہیں کتنی جی
اتنے بڑے 400 عالم قلم دو ہاتھ لے کے لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرماتا ہے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے علم نے، بولو سارے، میرے علم نے نہیں بچایا۔ اب یہاں پہ وہ شاعر کہتا ہے تم جنا دے علم ہنر دی او آپ نہ منہوں کہندے، توجہ ہے، تم جنا دے علم ہنر دی او آپ نہ منہوں کہندے، اپنی اگ وچ سڑدے رہندے آتے غم جردے دکھ سہندے، نام نمود دی طلب نہ رکھ دے آتے پیچھے پیچھے رہندے، آزم جڑے ککھ نہ جانن اگے ہو بہندے ہے، تم جنہاں دے علم ہنر دی آپ نہ منہوں کہندے، اپنی اگ وچ سڑدے رہندے آتے غم جردے دکھ سہندے، نام نمود دی طلب نہ رکھ دے آتے پیچھے پیچھے رہندے، آزم جڑے ککھ نہ جانن اگے ہو بہندے۔ یہاں پر اے اگے ہو کے بہنا مراد نہیں، یہ تو مراد ہے کہ علمی طور تے اپنے آپ کو اگے ثابت کرنا، علمی طور پھوڑی تے بیٹھیا بھی ایویں آکھیا میرے نو، میں تو انج گل نہیں کردا، انج میرے کو علم ہے نا، ماڑے موٹے مولوی نو تو میں کھنگن نہیں دینا، کی آندے نے ماڑے موٹے مولوی نو میں دعا کرو مولوی نو کھنگ لگے ہی نہ، کیوں تو اسی کہ اساں ضرور کھنگنا ہے بھائی ہے، لیکن جڑے جان دے نے وہ یہ گل آندے حدیث پاک میں تھا جو علم صرف اس لیے سیکھتا ہے کہ علماء سے جا کے جھگڑا کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے نہیں مسئلہ پوچھنا آزمائش کے لیے، مسئلہ اپنی ضرورت ہے تو پھر پوچھو۔ دوبارہ شیطان نے کیا کہا کہ عبدالقادر تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا ہے، میں ورنہ تیرے مقام پر پہنچے ہوئے 70 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ فرمایا نہیں، میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ رب کے فضل نے بچایا ہے۔ وہ حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاوڑ میں ورگے منہ کالے۔ تو شیطان جو ہے یہ ہر کسی پہ حملہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ ایک بڑے نیک آدمی تھے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، بڑے نیک تھے، پر دل میں کبھی کبھار خیال آتا تھا کہ اللہ شیطان مجھے دکھا نا ہے کیسا، کیوں بھائی ایویں گل دل میں آ جانی، اللہ شیطان منو وہا، میں شیطان ویکھنا چاہنا وا، پر رب تعالیٰ نو یہ گل بھی بندے دی چنگی نہیں، تو شیطان ویکھ کے کرنا کی، اور نیکاں بندیاں دی زیارت کرنی چاہیے نا، وہ شیطان وکھا، میں ویکھنا چاہنا شیطان ہے کہ جدا۔ اچانک ایک دن شیطان سامنے آ گیا، وہ عبادت بیٹھے سن، شیطان سامنے آ گیا، انہیں آ کے آکھیا گل ہے تینوں بڑا شوق سی منو ویکھن دا، جے تیری 100 سال حالی ہور زندگی نہ ہوندی تو تینوں میں ہونے ہی اتنے مار چھڑنا سی، اگر تیری 100 سالہ زندگی ابھی نہ ہوتی تو ابھی فوری طور پہ تجھے یہاں پہ میں قتل کر دیتا۔ اس نے وہ کہہ کے نا وہ غائب ہو گیا، جب غائب ہوا نا تو اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا بھی 100 سال زندگی ہے خیر ہی۔ اب وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے پھر کام کرنے دوسرے 2 نمبر کام کرنے شروع کیے، لیکن وہ 100 سالہ زندگی نہیں، وہ تو شیطان کا وار تھا، کیوں وہ تو شیطان کا وار، چند دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ ساری زندگی عبادت کرتے اور شیطان پھر وار کر گیا، ہوتا ہے نا بعض اوقات، حالی کالی داڑی ہے پھر چٹی ہوئے گی، بچے وڈے ہون گے، پھر انہوں نے جناب ویاہنا میں سارا کچھ کرنا میں کروڑاں روپیہ، پر حج ادوں کران گے، حج ایک تو شیطانی وار ہی نہ ہوئے، انے پیسے ہونے دے باوجود ہی بندہ آندا ادوں ہی کرنا ہے، کیوں بھائی عبادت اسی وقت کریں گے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا واگاں کھلیاں تیریاں اج چنا، تیری تباہ نہ صدا آزاد رہے گی، واگاں کھلیاں تیریاں اج چنا، تیری تباہ نہ صدا آزاد رہے گی، مرن جیون دا سلسلہ مکنا نہیں، جدوں تی کے دنیا آباد رہے گی، آخر موت دی قید وچ قید ہونا، کدوں تی کے ہوندی زندہ آباد رہے گی، اج مرے تے پڑھ کے دن دوجا پھر کنوں نے آزیدی یاد رہے گی۔ تو اس لیے شیطان جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ عبدالمصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ اپنا ضلع اعظم گڑھ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتابیں جنتی زیور، سیرت مصطفیٰ، باقی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ شیطان تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کیا کر کے بیٹھا تھا جی، وہ ٹوش والا کیا ہے، تکیہ لگا کے ایسے بیٹھا ہوا تھا، تو کسی نے کہا وہ شیطان تیرا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنا تھا، تو یہاں سکون کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ہون میرے چیلے بڑے تیار ہو گئے نے، ہون خیر ہے، ہون میرے چیلے بڑے تیار ہو گئے نے، ہون منو خیر اتنا۔ علامہ صاحب نے لکھیا ویکھو نا ہون شیطان نے کدے مسیتوں جتی چکی ہے،
علامہ عبد المصلی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کبھی وہ شیطان نے مسجد سے جوتا تو نہیں اٹھایا یا تو، لیکن یہ جو اٹھاتے ہیں پھر شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ شیطان گمراہ ہر بندے کو اس کے لیول پہ کرتا ہے. اگر کوئی عالم ہے تو اس کو یہ بھی اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے، جی میں سب سے اعلیٰ ہوں، غرور اور تکبر کی وجہ سے گمراہ کر سکتا ہے. دوسروں کو حقیر جاننے کی وجہ سے ایک مالدار ہے اس کو اس طرح گمراہ کرے گا کہ جی تو مالدار ہے، سارے سال پیڑے کام بھی کریں، آخر دیتے محفل میلاد کرا دیتے، تیری تو بخشش پکی ہے نا. کیوں بھائی؟ وہ گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. جو ان پڑھ ہے ان کو اور طریقے سے. لیکن یہ یاد رکھیں شیطان ہر کسی پہ وار کرتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں کام ہے تو سمجھ لیں یہ شیطانی حملہ ہے. اور بالخصوص شیطان جوں بندہ موت کے قریب جاتا ہے تو شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر شیطانی کاموں پہ زیادہ دل کرے نا تو سوچے ہو سکتا ہے وقت قریب وہ شیطان زور لگا رہا ہے. تو شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین. اور عبداللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. لوگوں یاد رکھنا بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو شیطانی شر سے محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.